अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अच्छा, हमने जो सूरह स्वाद है, सूरह सफ़ात, उनमें हमने काफ़ी ज़्यादा अम्बिया का ज़िक्र पढ़ा। सूरह सफ़ात में भी हमने तौहीद और क़यामत और अम्बिया का ज़िक्र पढ़ा। सूरह स्वाद में भी हमने जो है वो क़यामत का ज़िक्र भी पढ़ा और शैतान की जो सरकशी थी उसके बारे में पढ़ा और अम्बिया का ज़िक्र भी पढ़ा। ठीक है, आगे सूरत हमारी शुरू हो रही है, सूरत ज़मर। यानी इसमें हम देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें ज़्यादातर तौहीद के बारे में आयात हैं। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे अल्लाह का दीन खालिस है, तौहीद है। कुरान पाक का जो लोग कुरान पाक को पढ़ते हैं उनके दिलों पर कैसा असर उसका होता है। ठीक है, क़यामत के बारे में पढ़ेंगे, रहमत इलाही के बारे में भी हम यहाँ पढ़ेंगे। ये बड़ी मसलन प्यारी सूरत है। चले आइए शुरू करते हैं। सूरह ज़मर देखते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने इसमें हमारे लिए क्या खुशखबरियाँ हैं। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सी बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम तंज़ीलुल किताब मिनल्लाहि अज़ीज़ुल हकीम इन्ना अंज़लना इलैकल किताबुल बिल हक़्क़ि फ़अब्दुलिल्लाहि मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया मा नअबुदुहुम इल्ला युक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून इन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुल कुफ़्फ़ार। लौ अरादल्लाहु यत्तख़िज़ु वलदा लस्तफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाउ सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार ख़लक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़्क़ि यक़व्विरुल लैला अलन नहार व यक़व्विरुन नहारा अलल लैल व सख़्खरल शम्स वल क़मरा। ये देखें, ये तौहीद पर आयात हैं सारी। अल्लाह कहते हैं इस किताब का नुज़ूल अल्लाह गालिब और हिकमत वाले की तरफ से हुआ है। ए रसूल, हमने ये किताब आपकी तरफ हक़ के साथ नाज़िल की है, यानी आप दीन को खालिस अल्लाह के लिए ही मानते हुए अल्लाह की इबादत करते रहें। ख़बरदार हो जाओ, अल्लाह का तो खालिस दीन है और जिन लोगों ने अल्लाह के अलावा दूसरे कारसाज बनाए और जब इनसे कहा जाता है कि इबादत तो सिर्फ़ अल्लाह के लिए है, तो इस तरह जवाब देते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ़ इसलिए करते हैं कि ये हमें अल्लाह के करीब कर दें। बेशक अल्लाह जिन बातों में ये इख्तलाफ कर रहे हैं, इन बातों का फ़ैसला अल्लाह और इनके माबैन क़यामत के दिन हो जाएगा। बेशक अल्लाह इसको जो झूठा और नाशुक्री करता है, हदायत पर चलाकर मंजिल मकसूद तक नहीं पहुँचाता। अगर अल्लाह बेटा बनाना चाहता तो अपनी मखलूक में से जिसको चाहता मुंतखब कर लेता। वो पाक है और यकता और गालिब है। इसने आसमान को और ज़मीन को हक़ के साथ पैदा किया। वही रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है। इसी तरह सूरज और चाँद को मुसख्खर करता है और हर एक अपने अपने वक़्त मुकर्ररा तक चलता रहेगा। ख़बरदार हो जाओ, वही बख्शने वाला और गालिब हिकमत वाला है। इसी ने तुमको एक नफस से पैदा किया, फिर इसी से इसकी बीवी बनाई, इसीलिए तुम्हारे लिए 8 किस्म के जानवर नाज़िल किए। चौपाए कहते हैं 4 टांगों वाले जानवर। वही तुमको तुम्हारी माँओं के पेट में अंधेरों में एक शक्ल के बाद दूसरी शक्ल में जब बनाता है, तो ये अल्लाह ही है तुम्हारा रब। इसकी बादशाहत है, इसके सिवा कोई इलाह नहीं। फिर तुम कहाँ बहके हुए चले जा रहे हो? और फिर अगर तुम अल्लाह की नाशुक्री करो तो अल्लाह तो बड़ा बेनियाज है, वो अपने बंदों के लिए नाशुक्री को पसंद नहीं करता। और अगर तुम शुक्र करो
تو اس کو تمہارے لیے پسند ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، اور قیامت آ کر رہے گی، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ گے، پھر وہ تمہیں بتائے گا کہ تم دنیا میں کیا کرتے رہے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ یاد ہم پیچھے ان کا بخوبی جو ترجمہ ہے وہ پڑھے ہیں۔ اس میں سیکھنے کی میرے مطابق سیکھنے کی بات یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بتائی ہے نا، کہ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ لوگ ہمیں یعنی ہم ان لوگوں کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں گے، تو اللہ نے آگے اس کی وضاحت کر دیا ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو کچھ ہے اسی کا حکم ہے اور اسی کا حکم چلتا رہے گا، اور اسی کا حکم تا قیامت تک اسی کا حکم رہے گا۔ جب اللہ نے کہا نا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، یعنی اس نے چاند اور سورج کو بھی مسخر کر رکھا ہے، تو یہ جو شرک کرنے والے ہیں یہ کدھر جائیں گے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے 8 جانور گنائے ہیں نا، یہ جن کے جو 4 پاؤں والے جانور ہیں، 8 چوپائے جنہیں کہتے ہیں، یعنی بھیڑ، بکریاں، گائے، اونٹ، یہ سب نر اور مادہ ملا کر نا 8 جانور ہیں جو اللہ نے پیدا کیے ہیں۔ اور پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو یہ ہم نے پیچھے بھی کافی دفعہ پڑھا کہ پہلے نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر لوتھرا بنتا ہے، پھر بوٹی بنتا ہے، پھر ہڈیاں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ، یعنی اے رسول جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو اسی طرح یعنی اسی کی طرف رجوع کرتا ہے اور پکارتا ہے۔ پھر جب اللہ اس کو اپنے پاس سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس مقصد کے لیے اسے پہلے پکارتا تھا اس مقصد کو بھول جاتا ہے اور پھر اللہ کے شریک بنانے لگتا ہے۔ اور اے رسول ایسے شخص سے آپ کہہ دیجئے کہ اپنی ناشکری سے تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں سے ہوگا، پھر تو دوزخ میں ہی جانا ہے، دوزخیوں کے ساتھ ہی رہے گا۔ کیا وہ شخص جو رات کے اوقات میں اللہ کے سامنے کبھی سجدہ کرتا ہے، کبھی قیام کرتا ہے اور آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت سے امید رکھتا ہے، اس مشرک جیسا ہو سکتا ہے جو مطلب کے وقت خالص اللہ کو پکارے پھر شرک کرنے لگے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ کہہ دیجئے جو علم رکھتے ہیں وہ جو علم نہیں رکھتے دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور انما یتذکرون اولو الالباب، یعنی نصیحت تو وہی حاصل کرتا ہے، یعنی چند لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو سمجھدار ہیں وہی نصیحت حاصل اس میں سے کرتے ہیں۔ کلو یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنۃ والارض اللہ وسیع فی ہذہ الدنیا حسنۃ، یعنی اللہ کہتے ہیں اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے مومن بندے اپنے رب سے ڈرو، جو لوگ اس دنیا میں نیکی کرتے رہے ان کے لیے آخرت میں بھلائی ہے، اور اے ایمان والو اگر کسی جگہ تم پورے دین پر عمل نہیں کر سکتے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کر جاؤ، جو تکلیفیں تمہیں پہنچے ان پر صبر کرو، بے شک اللہ تعالیٰ کیا ہے صبر والوں کو پورا حساب دے گا۔ کل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین کل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب اليوم العظیم کل اللہ عبد مخلصا لہ الدین ہے۔ پھر اے رسول کہہ دیجئے مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں دین کو خالص اللہ ہی کے لیے مانوں اور اللہ کی عبادت کروں، اور مجھے یہ بھی حکم ملا ہے کہ میں سب سے پہلا مسلم بنوں، اور اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے یوم عظیم کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، اور اے رسول آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنے دین کو خالص اللہ کے لیے مانتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہوں، تم اس کے سوا جس کی چاہو عبادت کرو، تمہیں اختیار ہے، لیکن یہ یاد رکھو ایسا کرنے والے نقصان اٹھائیں گے، اور اے رسول آپ کہہ دیجئے نقصان اٹھانے والے تو در حقیقت وہی لوگ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو نقصان میں ڈالا، خبردار ہو جاؤ یہی بڑا نقصان ہے۔ اور ان کے اوپر
آگ کے لحاف ہوں گے اور ان کے نیچے آگ کے بچھونے ہوں گے۔ اسی عذاب سے تو اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، تو اے میرے بندو مجھ سے ڈرتے رہو۔ اللہ زینہ یستا میون القول فیتابعون احسنہ اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب افمن حق علیہ کلمات العذاب افانت تنقذ من فی النار۔ ان کے لیے ہی، یعنی یہ جو آیت ہے یہ بڑی ایسے دل میرا جو ہے نا، یقین کریں میرے زبان میں سے لفظ نہیں نکل رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا ڈرایا۔ دیکھیں ان کے اوپر، آیت نمبر 16 کا ترجمہ دوبارہ میں سنا رہی ہوں، ان کے لیے ان کے اوپر آگ کے لحاف ہوں گے اور ان کے نیچے آگ کے بچھونے ہوں گے۔ اسی عذاب سے تو اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ اے بندو صرف مجھ سے ڈرو۔ جن لوگوں نے بت پرستی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کیا ان کے لیے بشارت ہے۔ اے رسول میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے جو میرے کلام کو غور سے سنتے ہیں، پھر اس کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ راہ راست پر چلا کر منزل مقصود تک پہنچاتا ہے، اور یہی لوگ عقل مند ہیں۔ تو کیا اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا جس شخص پر اللہ کے عذاب کا وعدہ سچا ثابت ہو گیا تو کیا آپ اس کو جو دوزخ میں جا چکا ہے دوزخ سے نجات دے سکتے ہیں؟ لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے جنت ہے اور ان میں بالا خانے ہوں گے، اور ان بالا خانوں کے اوپر اور بالا خانے بنائے ہوئے ہوں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ آیت نمبر 20 تک میں نے آپ کے تلاوت بھی کی اور آپ کو ترجمہ بھی سنایا۔ ان سورۃ زمر یہ میری فیورٹ صورتوں میں ہے اور یہ بڑی ہی پیاری صورت ہے۔ دیکھیں اس میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبریاں بھی دیں، توحید کے اوپر یہ آیات تھیں، ٹھیک ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے ڈرایا، دوزخ کے عذاب بتائے، پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ڈرایا، جنت والوں کو خوشخبریاں دیں، اور پھر بتایا کہ جنت میں کیا ہے۔ دیکھیں دین میں پوری طرح داخل ہو جائیں، پوری طرح۔ ہم نے یہ سورۃ نساء میں، سورۃ انعام میں، سورۃ نساء آیت نمبر 98، 98 اور 99 میں، سورۃ الانعام آیت نمبر 122 تا 124 میں، یہ پیچھے ان کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ دنیا کی زندگی انسان کو جینے جتنی بھی نقصان پہنچا لے، یہ بات آپ ہائی لائٹ کیجئے گا، دنیا کی زندگی انسان کو جتنی بھی نقصان پہنچا لے لیکن وہ معمولی اور عارضی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن قیامت کے دن جو انسان کا نقصان ہو جائے گا وہ باقی کی زندگی ہمیشہ دوزخ میں ہی رہے گا۔ دنیا کی زندگی میں ہم تکلیف برداشت کر لیں، اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے، اور اپنا آخری نقصان مت کریں۔ جو شخص اپنا آخرت کا نقصان کرتا ہے وہ صرف اپنا ہی نقصان کرتا ہے، بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی، ان کا بھی نقصان کرتا ہے، کیونکہ اہل و عیال جو ہیں ہمارے، جو کچھ میں کر رہی ہوں، میرے بچے مجھے دیکھ رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کو کاپی کرتے ہیں، تو میں جو کچھ کر رہی ہوں میرے بچے مجھے دیکھیں گے تو وہ بھی اسی راستے پر چلیں گے، ٹھیک ہے۔ یعنی انسان اپنا تو نقصان کر رہا ہے، ساتھ میں اپنے اہل و عیال کا بھی نقصان کر رہا ہے، کیونکہ وہ بھی اسی راستے پر چل کر گمراہ ہوں گے۔ تو اپنے آپ کو بھی اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے جو خود کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آخرت کے نقصان سے بچائیں، جس کا ٹھکانہ صرف اور صرف دوزخ ہے۔ اب ہم نے پڑھا نا کہ اس کو اوپر بھی آگ کے لحاف ہیں اور اس کے نیچے بھی بچھونا بھی آگ کا ہے، یعنی ان کا اوڑھنا بچھونا صرف آگ ہے۔ مجھے اللہ سے پڑھ کے ڈر لگ رہا ہے، ڈر۔ پھر بار بار میں تو اللہ سے میں پھر وہی دعا کرتی ہوں، یا اللہ ہمیں ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ الم تری ان اللہ انزل من السماء ماء فسالکہ، یعنی اللہ کہتے ہیں اے رسول
کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی بادل سے پانی برساتا ہے، پھر زمین میں اس کے چشمے بہتے ہیں، پھر اسی کے ذریعے کھیتی اگاتا ہے جس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں، پھر وہ لہلہاتی ہے، پھر آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ زرد ہو جاتی ہے، پھر اللہ اسے چورا چورا کر دیتا ہے۔ بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا وہ شخص جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، پھر وہ اپنے رب کی طرف سے نور اور ہدایت پر قائم ہوا، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو اللہ کی نصیحت سے اندھا ہے؟ تو جن لوگوں کے دل اللہ کی نصیحت سے فائدہ حاصل نہیں کرتے، سخت ہو گئے ہیں، ان کے لیے خرابی ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ یعنی جو لوگ دنیاوی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، ہاں، ان کے لیے عبرت کے لیے اللہ نے یہ مثال بیان کی ہے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات جو ہیں وہ کھول کھول کر بیان کیا تاکہ انسان سمجھے، کہیں اپنی زندگی کو دھوکے میں نہ ڈال دے۔ یہ جو دنیا کی زندگی ہے یہ محض دھوکہ ہے۔ آخرت کی فکر کیجیے، آخرت کی، آخرت کی فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آگے، اللہ نزل، یعنی اللہ نے کتابی شکل میں بہترین کلام نازل کر دیا جس کی آیات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں اور جن میں ایک ہی مضمون بار بار دہرایا گیا ہے۔ جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے رونگٹے اس کتاب کو پڑھ کر سن کر اللہ کے خوف سے کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر ان کی کھالیں اور ان کے دل اللہ کی نصیحت کے لیے نرم ہو جاتے ہیں۔ یہ کلام اللہ کی طرف سے ہدایت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے ہدایت دیتا ہے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اسے ہدایت دینے والا کوئی نہیں ہے۔ یعنی گزشتہ آیت میں دل کی سختی اور اس کے برے انجام کا ذکر تھا، ان آیات میں اللہ نے دل کی نرمی اور اس کے اچھے نتیجے کا ذکر کیا۔ اللہ کہتے ہیں یہ بہترین کلام ہے، اگر اس کو پڑھ کر ہمارا دل نہیں ڈہلتا تو ہمارا انجام کیا ہے؟ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، بے شک بہترین کلام اللہ کی کتاب ہے۔ بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، اس کی آیات ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ یعنی ہم نے پیچھے اس سے پہلے ہم نے قرآن پاک الحمدللہ ہمارا یہ دوسرا 22واں پارہ چل رہا ہے، 23واں پارہ چل رہا ہے شاید، یعنی اتنے ہی ہو گئے ہوں گے۔ تو دیکھیں ہم نے بار بار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کا ذکر ہم نے پڑھا، توحید کا ذکر پڑھا، کس سے پڑھے ہم نے کہ پہلی امتوں کے ساتھ کیا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے کھول کھول کر آیات بیان کی۔ تو اللہ کہتا ہے جب یہ قرآن پاک سنتے ہیں تو یہ ڈرتے ہیں، تو جو لوگ ڈر گئے ہیں وہی کامیاب زندگی گزاریں گے۔ افمن یتقی بوجہہ سوء العذاب یوم القیامت وقیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون کذب الذین من قبلہم فاتاہم العذاب من حیث لا یشعرون۔ کیا جو شخص قیامت کے دن خود کو عذاب کی برائی سے بچانے کے لیے اپنے چہرے کو ڈھال بنائے، اس جیسا ہو سکتا ہے جو جنت میں شاد و فرحان ہو؟ اس دن ظالموں سے کہا جائے گا جو عمل تم دنیا میں کرتے تھے ان کا مزہ چکھو۔ جو لوگ ان سے پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا، پھر ان پر ایسی جگہ سے عذاب آیا کہ انہیں خبر بھی نہیں تھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کی زندگی میں رسوائی کا مزہ چکھایا اور آخرت میں عذاب کا۔ تو یہ اس سے بھی بڑا عذاب ہے، کاش انہیں اس بات کا علم ہوتا۔ ٹھیک ہے، یعنی جو بندہ جہنمی ہے اور جو بندہ جنتی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں فرق بیان کیا ہے، اس میں کہ جو جہنم میں جاتا ہے اور جو جنت میں جاتا ہے کیا وہ برابر ہے؟ نہیں، جنت میں جو گیا وہ اپنے اعمال کی وجہ سے گیا ہے، اس کے اعمال اچھے تھے، اللہ نے اس پر رحم کیا، اس نے دنیا میں اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزارنے کی پوری کوشش کی، اس نے لوگوں کو ڈرایا، اس نے لوگوں کو خوشخبریاں دی۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، یعنی انہوں نے لوگوں کو ڈرایا، انہوں نے خوشخبریاں بھی دیں، جہنم کا ذکر بھی کیا، جنت کا ذکر بھی کیا۔ تو جو نیک لوگ ہیں، نیک لوگ اور بد لوگ کیا آپس میں ہو سکتے ہیں؟ یعنی جو لوگ علم والے ہیں اور جن کے پاس علم نہیں ہے کیا وہ ایک جیسے ہو سکتے ہیں؟ ایک بندہ جاہل ہے، ٹھیک ہے، ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور ایک بندہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، ایک بندہ اچھے کام کر رہا ہے ایک بندہ برے کام کر رہا ہے، تو کیا وہ ایک جیسے ہیں؟
جنتی اور دوستگی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اچھے عمل کرنے والے لوگ، جن کے عمل اچھے ہیں وہ جنتی ہیں، اور جن کے عمل برے ہیں وہ جہنمی ہیں۔ ایک سیدھی سادی سی بات میں آپ کو سمجھائیے۔ ہم؟ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، اے رسول، ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثالیں دی ہیں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں اتارا، اور اس میں کسی قسم، یعنی اس میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی بات چھپائی نہیں، سب باتیں کھول کر اللہ نے یعنی بیان کر دیں۔ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ڈرایا بھی اور خوشخبریاں بھی دیں، پھر اللہ نے مثالیں بھی دیں۔ یہاں ایک اور مثال ہے، اللہ کہتے ہیں، اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، ایک شخص ہے جس کے مالکانہ حقوق میں کسی آدمی یعنی کوئی آدمی شریک ہے۔ یہ آیت بڑی اہم ترین آیت ہے، اس کو ذرا غور سے سنیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں مثال اس کی، دیکھیں، جن کی یقین کریں دل میں ہی اتر گئی ہے، یقیناً آپ کے بھی دل میں اترے گی۔ سنیں، اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے، ایک شخص ہے جس کے مالکانہ حقوق میں کئی آدمی شریک ہیں جو ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں، اور ایک شخص ہے کہ خالص ایک آدمی کا غلام ہے۔ کیا دونوں غلام کی حالت یکساں ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ تو پھر ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اے رسول، بے شک آپ بھی مرنے والے ہیں اور یہ بھی مرنے والے ہیں، پھر اے لوگو، تم قیامت کے دن اپنے رب کے پاس جھگڑو گے، یہ تو اللہ تمہارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 30 جو ہے سورۃ زمر آیت نمبر 30 کا ترجمہ خود بھی پڑھیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایک انسان ہے، اس کے پاس دولت، جائیداد اور مال ہے، تو کیا وہ اپنے وہ جو گھر میں نوکر اس نے رکھے ہوتے ہیں، کیا وہ اپنے نوکروں میں اس کو شریک یعنی کرتا ہے؟ ایک بندے کے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے، تو وہ جو اس کے گھر میں غلام ہیں، نوکر ہیں، نوکرانیاں ہیں، وہ تو اپنے بھائیوں کو اس میں حصہ نہیں دیتا، تو کیا نوکروں کو حصہ دے گا؟ یعنی وہ بھی اگر اس کے حصے کے مالک بن جائیں، اس کے حصے میں شریک ہو جائیں، تو کیا وہ پسند کرے گا؟ پسند نہیں نہ کرتا۔ بتائیں، پسند کرے گا؟ نہیں پسند کرے گا۔ کہ آپ کے پاس مال و دولت ہے، تو مال و دولت آپ کے پاس ہے، تو وہ جو آپ کے گھر میں کام کرنے والے ہیں یا ادنا جو لوگ ہیں، کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ بھی آپ کے ساتھ حصے دار ہے؟ نہیں، آپ کبھی بھی اس کو حصہ نہیں دیں گے، کبھی بھی وہ حصے دار نہیں بنے گا۔ کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ نہیں نہ پسند کرتے ہیں، تو پھر اللہ نے دیکھے کتنی پیاری مثال ہے، یقین کریں ایسے دل میں گھر کر گئی ہے یہ بات۔ تو پھر یعنی پھر اللہ کیسے، مثلا ہم پھر اللہ کے مقابلے میں کیسے شریک ٹھہرا سکتے ہیں؟ اب یقین کریں میرے منہ سے وہ الفاظ نہیں نکلے کہ جو نکلنے چاہیے، الفاظ کم پڑ گئے ہیں میرے پاس بات کرنے کے لیے، اللہ کی تعریف بیان کرنے کے لیے میرے پاس الفاظ ختم میرے حالے ہو گئے ہیں، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کہاں سے وہ الفاظ لاؤں، کہ میں سوچتی ہوں کیسے بندہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے۔ دیکھیں کیسی مثال ہے۔ یعنی کہ جو مالکانہ حقوق ہیں اس میں کئی بندے شریک ہوں، تو وہ لڑائی جھگڑے ہی ہوتے ہیں نا۔ مثلا ایک جگہ ہے، بھائیوں کی جگہ ہے، تو اگر وہ بھائی آپس میں جھگڑے ہیں، میں نے کئی بے تحاشا، آپ نے بھی کئی دیکھے ہوں گے، بھائی جھگڑتے ہیں، زمین جائیداد سے جھگڑتے ہیں، ہوتا ہے نا ایسے۔ تو پھر اللہ کا سب کچھ ہے، جو کچھ آسمان میں ہے، زمین میں ہے، جو کچھ ان کے درمیان ہے، سب اللہ کا ہے، اللہ ہی مولا ہے، اللہ ہی آقا ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے۔ اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ آج کے لیے اتنی سبق کافی ہے، آیت نمبر 31 تک۔ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں اللہ نے مثال کیسے، یقین کریں میں حیران ہی ہو گئی ہوں، یقین کریں، بڑی ایسے دل کرتا ہے کہ وہ جو لوگ ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کہیں اور جا رہے ہیں، یعنی وہ کہاں جا رہے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ جو لوگ میری باتوں پر یا یہ قرآن پر عمل نہیں کر رہے ہیں، ان باتوں کو سمجھ نہیں رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا نا کہ عقل والے نصیحت حاصل کرتے ہیں، کم ہی سمجھتے ہیں، تو وہ پھر اپنا انجام دیکھ لیں کیسا ہے۔
ٹھیک ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، یعنی لیکن اکثر لوگ جو ہیں وہ اتنی سی بات بھی نہیں جانتے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہمیں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرما. جب ہم اسے سمجھ کر پڑھیں گے تو یقین کریں 100 میں سے 100% ہم صحیح راستہ اختیار کر لیں گے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہمیں بھی عقل اور شعور، ایسا عقل اور شعور عطا کرے جو اللہ کا کلام پڑھے اور میرے دل میں اتر جائیں. یہ میں نے اپنے لیے بات کی ہے کہ یا اللہ مجھے وہ والا شعور اور وہ والی عقل عطا فرما. میں بھی یعنی یہ باتیں ایسی میرے دل میں گھر کر جائیں. یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کرنا، اور کبھی میں بھٹک جاؤں، کسی راستے نیچے اتر جاؤں تو یا اللہ میری مدد فرمانا، میرے گناہوں کو معاف فرمانا اور مجھے سیدھا راستہ دکھانا. وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.